फिर गुनाह आपको कोई नहीं हुआ, क्योंकि गुनाह का ताल्लुक दिल के साथ है। इसलिए हदीस पाक में आता है कि जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पर एक स्याह नुक्ता लग जाता है। अगर तौबा कर ले तो फिर वो धुल जाता है, लेकिन अगर दोबारा गुनाह करता है, पहला नुक्ता के बाद फिर दूसरा नुक्ता लग जाता है, तीसरी बार करे तीसरा नुक्ता लग जाता है, और फिर उसके दिल पर मोहर हो जाती है। दिल पर मोहर होने का मतलब भी मैंने उसी वक्त समझाया था कि उस गुनाह की नफरत दिल से निकल जाती है। फिर कोई समझाता बुझाता है तो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं होता। इसकी मिसाल भी मैंने दी थी कि देखिए, एक आदमी ने जब पहली दफा शराब पी होगी तो यकीन उसने चारों तरफ देखा होगा कि मुझे कोई देख तो नहीं रहा, और जब वो आदी हो जाता है फिर लोगों में बैठकर पीता है और फखर से पीता है। उसी आदमी को जब वो बड़ा फखर कर रहा है शराब पीने पर, आप खिंजीर की 2 बोटियां पेश करें कि ये खा ले तो वो आपका सर फाड़ने आएगा। हालांकि शरीयत में शराब और खिंजीर एक ही जितने हराम है। शरीयत में इनमें कोई इनकी हुर्मत में फर्क नहीं है। आकर वो शराब पर तो फख्र कर रहा है और ये खिंजीर का सुनकर ही आपसे लड़ने के लिए तैयार है। वजह क्या है कि उसके बारे में उसके दिल पर मोहर लग चुकी है, लेकिन खिंजीर की नफरत अभी उसके दिल में बाकी है। इसीलिए हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह से जब किसी ने पूछा, मुरीद ने, कि हजरत इंसान गुनाह करता है, उसके बाद तौबा करता है, उसके दिल में ये ख्वाहिश होती है कि मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ताला ने मेरी तौबा को कबूल फरमा लिया है या नहीं, तो क्या दुनिया में कोई तरीका है? तो हजरत ने फरमाया कि हाँ। फरमाया जो गुनाह की नफरत उसके दिल से निकल गई थी वो वापस आ जाए। अब वही शराबी, उसके दिल में शराब की ऐसी नफरत आ जाए जैसे अब खिंजीर की है, कि अब शराब पीना तो क्या, जो पिछली पी थी वो भी याद आए तो इसका दिल जलने लगे कि हाय मैंने ऐसा क्यों किया था। तो गोया अब वो नफरत फिर वापस आ गई है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने इसकी तौबा को कबूल फरमा लिया है। तो तौबा की कबूलियत की यही निशानी होती है। उससे बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। रहा ये कोई मौदूदिया या ईसाई ये कहे कि खुद उन्होंने तो कहा है ना कि मैं उस वक्त जालिम में से था, तो ये कोई बात नहीं, बल्कि हजरत मौलाना से बहुत बड़ा गुनाह हो गया था। रहा ये कोई मौदूदिया या ईसाई ये कहे कि खुद उन्होंने तो कहा है ना कि मैं उस वक्त जालिम में से था, तो ये कोई बात नहीं, बल्कि हजरत मौलाना नानोतवी रहमतुल्लाह फरमाते थे कि ये अल्फाज तो उनकी इस्मत की दलील होते हैं कि उनसे गुनाह नहीं हुआ फिर भी वो अपने को गुनाहगार कह रहे हैं। उसकी आम पे मिसाल तो ऐसी देते हैं जैसे मस्जिद में आप निकले और जूता किसी का बदल कर पहन लिया, ऐसे मालूम होता था, लेकिन पाँव बता देते चंद कदमों में कि ये जूता मेरा नहीं है, अगर ये शक्ल गिर रही हो। अब इधर शोर मच रहा था कि भाई जूता चोरी हो गया है, तो आप वापस आ रहे हैं तो कह रहे हैं कि भाई मैं आगे हूं आपका चोर, हालांकि आप चोर है तो नहीं ना। तो जिस तरह वो आदमी चोर नहीं है, वरना वो वापस क्यों आता लेकर जूता, लेकिन अपने आप को चोर कह रहा है। इसी तरह अंबिया अलैहिस्सलाम जो है, इनकी फितरत इतनी पाकीज़ा होती है कि उनसे भूल भी हो जाए तो वो रोते रहते हैं कि हमसे ये भी नहीं होनी चाहिए। उनसे चूक भी हो जाए तो वो रोते हैं और उसको बहुत बड़ा गुनाह समझते हैं कि गोया हमसे एक बहुत बड़ा गुनाह हो गया। तो ये उनकी फितरत की पाकीज़गी की दलील होती है, न कि उनके गुनहगार होने की। इसलिए हज़रत नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह ने सर सैयद को जो खत लिखा था इस्मत अंबिया अलैहिस्सलाम के बारे में, उसमें लिखा था कि देखो फर्क समझो, शैतान ने यकीनन गुनाह किया और उस गुनाह से आज तक तौबा नहीं की, इस्तकबार की तरफ जा रहा है। आदम अलैहिस्सलाम से गुनाह नहीं, भूल हुई और आज तक इस्तगफार जारी है। क़यामत के दिन भी जब लोग इकट्ठे होकर हजरत पेश होंगे शफाअत के लिए कि हजरत आप शफाअत फरमाए, तो उस वक्त भी वो पसीना पसीना हो रहे होंगे कि अगर पहले मेरी बारी आ गई फिर।
تو یعنی یہ فطرت کی پاکیزگی اور گندگی کی دلیل ہے کہ وہ اتنا گندا طبیعت کا ہے کہ گناہ کر کے بھی اتنا عرصہ گزر چکا ہے، ابھی تک طبیعت اس کی توبہ کی طرف نہیں آ رہی، استغفار کی طرف نہیں آ رہی، بلکہ استکبار پر ہی ڈٹا ہوا ہے۔ وہ نوح علیہ السلام کے واقعات میں تاریخ میں لکھا ہے نا کہ وہ جا رہے تھے، یہ بیٹھا رو رہا تھا کہیں، تو نوح علیہ السلام نے دیکھا بہت رو رہا ہے، قریب گئے، کہتے کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ کیوں نہ رو، اتنی عبادت کی تھی اور ساری ضائع ہو گئی۔ نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ یہ تو بہت ہی رو رہا ہے۔ فرمایا بڑا بے ایمان ہے، صرف آنکھوں سے آنسو بہا رہا ہے، دل میں اسی طرح اس کے تکبر بھرا ہوا ہے کہ یا اللہ دلوں کو تو جانتا ٹھیک ہے، لیکن اس کی آنکھیں دیکھ کر مجھے ترس آ رہا ہے، اگر آپ اس کی توبہ قبول فرما لیں، بیچارہ اتنا رو رہا ہے بیٹھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اچھا جاؤ اسے کہو کہ آدم علیہ السلام کی قبر کو سجدہ کر دے، اس کی قبر کو سجدہ کر دے جا کے۔ نوح علیہ السلام بڑے خوش ہوئے، کہنے کے لوگ بھی بات تو مانی گئی، اٹھو جلدی کرو، کیوں اتنا رو رہے ہو، اس قبر کو سجدہ کر دو، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیں گے۔ انہوں نے اٹھایا، ساتھ چل گیا، چند قدم چلنے کے بعد کہتا ہے کہ جاؤ میں نہیں کرتا، دوزخ اچھی ہے اس سے۔ ہے کیوں؟ کہا کہ شریک تانے دیں گے، جبریل کہے گا اچھا اب آ گیا قبر کو سجدہ کرنے، اس وقت نہیں ہوتا تھا، تو میں دوزخ کو منظور کر سکتا ہوں لیکن شریکوں کے تانے مجھ سے نہیں سہے جائیں گے، تو اس لیے وہ شریکوں کے تانوں کی وجہ سے کہتے پھر پیچھے ہٹ کے چلا گیا کہ جی مجھے دوزخ منظور ہے اور یہ چیز منظور نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا کہ یہ گناہ نہیں ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کوئی گناہ نہیں ہوا، سارے انبیاء علیہ السلام گناہ تو کجا گناہ کے ارادے سے بھی پاک ہوتے ہیں۔ اور یہ مودودی صاحب لکھ رہے ہیں کہ ان سے ایک بڑا گناہ ہو گیا تھا داؤد علیہ السلام کے، مگر اس کی اصلیت صرف اس قدر تھی کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے عہد کی عیسائی سوسائٹی کی عام رواج سے متاثر ہو کر اوریا سے طلاق کی درخواست کی تھی۔ حالانکہ انبیاء علیہ السلام دنیا میں غلط ماحول کو بدلنے کے لیے آتے ہیں، نہ کہ خود غلط ماحول سے متاثر ہونے کے لیے۔ تو انبیاء علیہ السلام اگر خود متاثر ہونا شروع ہو جائے تو پھر وہ معیار اور پیمانہ نبی بھی نہیں رہے گا۔ پہلے تو صحابہ کے معیار ہونے سے انکار کیا ہے نا، کیونکہ پیمانہ تو اپنی جگہ رہے گا نا قائم، باقیوں کو اس پیمانے کے مطابق جانچا جائے گا، لیکن اگر پیمانہ بھی متاثر ہو کر ان جیسا ہو جائے تو پھر اس کو معیار کہنا درست نہیں رہے گا۔ تو اس لیے اب جب صحابہ کو معیار نہیں مانا تو اب داؤد علیہ السلام کے بارے میں بھی یہی کہا۔ وہ اوریا والا قصہ مشہور ہے نا کہ اوریا کی بیوی کا نام بنت سبا تھا۔ وہ یہودیوں کے ہاں لکھا ہے کہ ایک دن داؤد علیہ السلام کوٹھے پر چڑھے تو وہ کہیں اپنے صحن میں غسل کر رہی تھی تو یہ ان پر عاشق ہو گئے۔ اب اس سے اوریا سے درخواست کی، کہا کہ تو اس کو طلاق دے دے، لیکن وہ طلاق دینے کے لیے تیار نہ ہوا، تو چونکہ یہ بادشاہ بھی تھے اس لیے پھر اس کو جہاد پر بھیج دیا اور سپہ سالار کو حکم دیا کہ اس کو سب سے آگے رکھنا تاکہ یہ مارا جائے اور میں اس کی بیوی پر قبضہ کر لوں۔ تو یہ اس قسم کے واقعات یہودی تو اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، لیکن یہ بھی ان کی تائید کا یہ وہ تنبیہ ہے جو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول کرنے اور بلندی درجات کی بشارت دینے کے ساتھ حضرت داؤد علیہ السلام کو فرمائی۔ اس سے یہ بات خود بخود ظاہر ہو جاتی ہے کہ جو فعل ان سے صادر ہوا تھا اس کے اندر خواہش نفس کا کچھ دخل تھا اور اس کا حاکمانہ اقتدار کے نامناسب استعمال سے بھی کچھ تعلق تھا، اور وہ کوئی ایسا فعل تھا جو حق کے ساتھ حکومت کرنے والے کسی بھی فرما روا کو زیب نہ دیتا تھا۔ تو اب دیکھیے یہ اس قسم کی باتیں کیوں لکھی جاتی ہے؟ نفسیاتی چیز ہے کہ ایک آدمی میں بڑا بننے کی خواہش ہے کہ لوگ مجھے بہت بڑا سمجھے۔ بڑا بننے کے لیے جن خوبیوں کی ضرورت ہے جو بڑوں میں موجود تھی، اب دو ہی صورتیں ہیں کہ یہ وہ اپنے آپ میں خوبیاں پیدا کرے۔ ایک صورت تو یہ ہے
لیکن جب وہ یہ پیدا نہ کر سکے تو دوسری ہے کہ بڑوں کی خوبیوں کا انکار کرے اور ان کو کھینچ کر اپنے برابر کرنے کی کوشش کرے کہ جیسا میں ہوں ویسی وہ ہے، پھر ان کو مجھ سے بڑا کیوں سمجھا جاتا ہے۔ یہی بات مرزا قادیانی میں تھی کہ دعویٰ نبوت کر لیا، اب کوئی معجزہ کیا اس سے ظاہر ہونا تھا، تو دوسرے نبیوں کو گالیاں دیتا تھا، کسی کے خاندان کو برا کہتا تھا، کسی کے معجزات کا انکار کرتا تھا۔ مقصد یہ تھا کہ میں اگر وہاں تک نہیں پہنچ سکتا تو ان کو گرا کر اپنے مقام تک لے آؤں۔ یہی دین مودودی کا ہے کہ خاص یہی تھی کہ مجھے لوگ بہت بڑا سمجھے اور میں بڑا بن جاؤں۔ اب بڑا بننے کے لیے جو چیزیں چاہیے تھی وہ اس میں نہیں تھی، اور لوگوں نے تو آخر انہی پیمانوں کو سامنے رکھ کر جانچ رہے ہیں نا کہ یہ اس تک پہنچا ہے یا نہیں پہنچا۔ تو اب یہ ان کو گرانا چاہتے کوشش کرتا ہے تاکہ وہ گر جائے۔ آج بھی آپ دیکھتے ہیں کہ جو آدمی دین پر عمل نہیں کرنا چاہتا، اس سے جب آپ سمجھائیں گے نا کہ بھئی یہ دین کا مسئلہ یوں ہے، تو وہ فوراً علماء پر آپ پر اعتراضات کرنا شروع ہے، اور دیکھے ہوئے مولوی وہ بھی ایسا کرتے ہیں۔ یہ ہمیشہ وہی شخص کرتا ہے جو خود دین پر چلنا نہیں چاہتا، اور جو چلنا چاہتا ہے اسے پتا ہے کہ بھئی مولوی بھی معصوم تو نہیں ہوتا نا، اگر اس سے چلو ان سے کوتاہیاں ہوتی ہے، گناہ ہوا بھی ہے، تو مجھے تو اپنا حساب کتاب دینا ہے نا، مجھے اس سے کیا، مولوی صاحب نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، جا کے وہ بھی دے لیں گے۔ لیکن ایسا وہی آدمی کرتا ہے، اس لیے کہتے ہیں کہ پہلے انسان جو ہے جب اپنے استاد یا اپنے شیخ کی باتوں پر عمل نہیں کرتا تو اس میں وحشت آتی ہے کہ پھر وہ اپنے استاد کے سامنے یا شیخ کے سامنے آنے سے گھبرانا شروع کر دیتا ہے کہ یہ پوچھے کہ بھی تو نے عمل کیا ہے یا نہیں۔ اس کے بعد اگر یہاں سے انسان رو دھو کے توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ دوبارہ توفیق دیتے ہیں نیکی کی، لیکن اگر اس پر آدمی ڈٹا رہے تو پھر نفرت کی منزل، وحشت کے بعد نفرت کی منزل آتی ہے۔ پھر بجائے اپنی اصلاح کرنے کے کہ میں وحشت ختم کر کے ان کے قریب ہو جاؤں تاکہ ان کی صحبت سے مجھے کوئی فائدہ ہو، پھر ان سے نفرت کرنا شروع کر دے گا۔ اسی نفرت میں پھر اپنے عیبوں کو چھوڑ کر ان کی عیب جو تلاش کرے گا کہ میں بھی کہہ سکوں کہ آپ نے بھی فلاں وقت یہ کام کیا تھا نا۔ اب جب نفرت میں پھر آگے بڑھ جاتا ہے تو اس کے بعد عداوت آ جاتی ہے، اور یہ وہی مقام ہے من عادی ولی فقد آذنتہ بالحرب والا۔ تو اس لیے پہلے دن سے یہ مقام نہیں ہوتا۔ جس طرح ہدایت کے درجات آہستہ آہستہ آگے بڑھتے رہتے ہیں، اسی طرح گمراہی کے درجات بھی مختلف ہوتے ہیں۔ تو سب سے پہلی وحشت ہے، اللہ والوں کو دیکھ کر گھبرانا، ان کے پاس بیٹھنے کو جی نہ چاہنا، اللہ والوں میں بیٹھتے وقت اپنے نفس میں ایسا محسوس کرنا کہ بیگانگی محسوس کرنا، تو گویا یہ گمراہی کی پہلی منزل شروع ہو چکی ہے، اس کا نام وحشت ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد اب وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں، اس کی اپنے دل میں آتا ہے کہ یہ کہیں گے کہ ہم نے اتنی مرتبہ اس کو سمجھایا ہے، یہ سمجھتا نہیں، تو پھر اسی سے اس کے دل میں نفرت اس کے خلاف پیدا ہو جائے گی۔ اب اس نفرت میں بھی وہ پھر آگے بڑھے گا کہ اب جب یہ اتنا سمجھا چکے، میں نہیں سمجھا، ان کی بات نہیں مانتا، تو مجھے بھی ان کی عیب ان کے تلاش کرنے چاہیے، ان کی برائیاں تلاش کرنی چاہیے، تاکہ اگر یہ میری ایک برائی بیان کرے میں بھی 2 بیان کر سکوں، اور اگر یہ 2 بیان کرے میں کم سے کم چلو 1 تو بیان کر سکوں نا۔ تو جب یہ برائیاں اور نکتہ چینیاں کرنا شروع کر دے گا تو اس کے بعد اس میں عداوت آ جائے گی، پھر واپس آنے کی صلاحیت باقی نہیں رہتی۔ تو یہی منظر ان لوگوں میں ہے کہ ان کو اللہ والوں سے وحشت ہوتی ہے، پھر اس وحشت کی وجہ سے اس قسم کی باتیں لکھتے ہیں، نفرت کی اور عداوت۔ آگے لکھتے ہیں تاہم قرآن پاک کے اشارات اور صحیفہ یونس کی تفصیلات پر غور کرنے سے اتنی بات صاف معلوم ہوتی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام سے فریضہ رسالت کی ادائیگی میں کچھ کوتاہیاں ہو گئی تھی، اور غالباً انہوں نے بے صبر ہو کر قبل از وقت اپنا مستقر بھی چھوڑ دیا تھا۔ اس لیے جب آثار عذاب دیکھ کر آشوریوں نے توبہ اور استغفار کی تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ بس جب نبی ادائے رسالت میں کوتاہی کر گیا اور اللہ کے مقرر کردہ وقت سے پہلے خود اپنی جگہ سے ہٹ گیا
تو اللہ تعالیٰ کے انصاف نے اس قوم کو عذاب دینا گوارا نہ کیا، کیونکہ اس پر اتمام حجت کی قانونی شرائط پوری نہیں ہوئی تھی۔ یعنی یونس علیہ السلام نے ان پر اتمام حجت نہیں کیا تھا، حالانکہ بات بالکل غلط ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ان کے عذاب کا وعدہ آ گیا تو عذاب اللہ تعالیٰ کرتے اتمام حجت کے بعد، یہ وعدہ اس وقت آ گیا۔ اب صرف یہی ہوا کہ یونس علیہ السلام نے سمجھا کہ جب عذاب کا وعدہ آ گیا ہے تو اب تبلیغ کی ذمہ داری ختم ہو گئی ہے، کیونکہ اب تو سزا شروع ہو رہی ہے نا، تو اس لیے آپ حکم کا انتظار کیے بغیر ان سے الگ ہو گئے۔ لیکن یہ کہتا ہے کہ انہوں نے اپنے گویا نبوت والا جو کام تھا اس کی شرائط پوری نہیں کی، اتمام حجت کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی تو تھی کہ آپ کو عرب میں بہترین انسانی مواد مل گیا جس کے اندر کریکٹر کی زبردست طاقت موجود تھی۔ اگر خدا نخواستہ آپ کو بودے، کم ہمت، ضعیف الارادہ، ناقابل اعتماد لوگوں کی بھیڑ مل جاتی تو کیا پھر بھی وہ نتائج نکل سکتے تھے؟ تحریک اسلامی کی اخلاقی بنیادیں، صفحہ 17۔ دیکھو تاریخ میں یہ ہے کہ اس وقت عرب کی حالت باقی ساری دنیا سے زیادہ خراب تھی، نہ یہاں علم کا نام و نشان تھا، نہ اخلاق کا نام و نشان تھا۔ شراب بسم اللہ گھٹی میں شراب دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آخری پیغمبر کو ایسی جگہ پر بھیجا جہاں سب سے زیادہ برائیاں تھیں، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، تو پھر ہر قسم کی برائی کی اصلاح جو ہے اس کا طریقہ آپ کے صحابہ کو بھی آ جائے گا۔ اور یہ بالکل اس کے برعکس کہتا ہے کہ نہیں، ان میں کوئی برائی نہیں تھی، بلکہ وہ با حوصلہ لوگ تھے، با ہمت تھے، بودے نہیں تھے، ضعیف الاعتقاد نہیں تھے۔ تو اس لیے حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو انہوں نے جلدی قبول کر لیا۔ گویا حضرت کے فیضان نبوت سے یہی ہوا، جیسے رافضی وغیرہ کہتے ہیں، یعنی آدمی کوئی بیان کرے کہ یہ صابر بہت اچھا ہے تو اس کی خوبی یہی بیان کرتا ہے نا کہ کسی قسم کے بھی داغ دھبے لگے ہو تو یہ صاف کر دیتا ہے۔ یہ کوئی نہیں کہتا کہ یہ دھلے ہوئے کو صاف کرتا ہے، پھر وہ صابر کیسا ہوا؟ تو صابر کی قیمت تو جب ہی پتہ چلے گا نا، آپ کی تعلیمات کی قدر اور قیمت تو جب پتہ چلے گا کہ یہ پتہ چلے کہ ایسی قوم میں آئے تھے جو انتہائی اکھڑ قوم تھی، اجڑ قسم کی قوم تھی، نہ ان میں اخلاق نہ علم، لیکن آپ کے فیض صحبت سے وہی جو جاہل تھے وہ عالم بن گئے، جو ڈاکو تھے وہ محافظ بن گئے ساری دنیا سے۔ یہ اس کے بالکل برعکس کہتا ہے کہ ایسے آدمی آپ کو نہیں ملے تھے جیسے کہتا مجھے ملے ہیں، کہ کوئی کسی کی بات ماننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ تو گویا حضرت کے فیضان صحبت اور نبوت کا کوئی اثر نہیں، یہ ان کی اپنی صلاحیتیں تھیں جو بروکار آ گئی۔ تو گویا فیضان نبوت کا بالکل انکار ہے، حالانکہ تاریخ اس کے بالکل برعکس بتاتی ہے کہ عرب کی قوم میں ہر قسم کی برائیاں موجود تھی، اخلاقی بھی، علمی، جہالت بھی، سب کچھ موجود تھا۔ یہی آپ انداز سمجھے، آج کل غیر مقلد بھی بڑا شور مچاتے پھرتے ہیں نا کہ جی کوفے کے خلاف، کوفے میں سب کچھ تھا، جی بڑے برے لوگ تھے، ایسا تھا ایسا تھا، کوفے کی برائیاں بیان کرتے ہیں۔ لیکن غالباً میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا، فتاوی سلفیہ میں اسماعیل سلفی نے حقیقت کو تسلیم کیا ہے۔ پہلی تو یہ بات کہ وہ برائیاں صحابہ اور تابعین میں نہیں تھی، ہم یہ نہیں مانتے کہ وہاں برے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ برے آدمی کون تھے؟ چونکہ کوفہ نیا شہر بسایا گیا 17 ہجری میں، حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی تعمیر کے انچارج تھے، جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ یہ اس نئے شہر کی کیا ضرورت ہے، تو فرمایا کہ 2 کام لینے ہیں، ایک تو عرب اور عجم کی سرحدوں پر یہ ایسا شہر بنا رہا ہوں کہ اس میں بہت بڑی فوجی چھاؤنی ہو تاکہ عجم کو یہیں سے فتح کیا جا سکے، دوسرا یہ کہ یہاں ایک بہت بڑی علمی درسگاہ ہو کہ پوری دنیا میں اسلام یہیں سے پھیلے۔ چنانچہ ایران کو فتح کرنے والے، روم کو فتح کرنے والے، یہ سارے یہی آباد ہوئے تھے۔
اب جب جن علاقوں کو یہ فتح کرتے تھے تو وہاں سے جو مال غنیمت میں مال آتا تھا وہ بھی ان کے حصے میں آتا تھا، جو لونڈی غلام آتے تھے وہ بھی انہی کے حصے میں آتے تھے نا۔ تو یہ لونڈی غلام ہر مذہب کے، کوئی کسی مذہب کا آ گیا، کوئی کسی مذہب کا آ گیا، کوئی کسی طریقے کا آ گیا، کوئی کسی انداز کا آ گیا، تو یہ جو تھے یہ دراصل ساری شرارتیں پیدا کرتے تھے کہ دو چار مسئلے اسلام کے لے لیے، دو چار اپنے لے لیے، ایک نیا فرقہ بنا لی۔ تو اس لیے یہ انداز ان لوگوں میں تھا کہ دنیا بھر کے وہ گندگی یہاں جمع ہو رہی تھی غلاموں کے ذریعے سے۔ تو اس لیے اس میں انصرفی لکھتا ہے کہ جب دنیا بھر کی گندگی کوفہ میں جمع ہو گئی، وہ صحابہ تعمیر میں نہیں تھی معاذ اللہ، ان غلاموں وغیرہ میں، تو یہاں کوئی ایسا عبقری انسان چاہیے تھا جو سب گندگیوں کو دھو سکتا ہو، اور وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھے، جنہوں نے اتنے ایسے قوانین وضع کیے کہ ہر فرقے کی اس سے باطل فرقے کا جھوٹا ہونا واضح ہو جاتا تھا۔ تو وہ فیضان نبوت کا انکار کرتے ہیں، یہ امام صاحب کے فیض کا انکار کرتے ہیں۔ ایسے خلفائے راشدین، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں جی عیسیٰ علیہ السلام کے رفع جسمانی کے بارے میں فرماتے ہیں، قرآن نہ اس کی تصریح کرتا ہے کہ اللہ ان کو جسم و روح کے ساتھ کرۂ زمین سے اٹھا کر آسمانوں پر کہیں دے گیا، اور نہ ہی صاف کہتا ہے کہ انہوں نے زمین پر کبھی موت پائی، اور صرف ان کی روح اٹھائی گئی اس لیے کہ قرآن کی بنیاد پر نہ تو ان میں کسی ایک پہلو کی قطعی نفی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی اس بات۔ میں جب چریوٹ میں جے-بی میں پڑھتا تھا تو مولانا چریوٹی صاحب کا مدرسہ بالکل ہی بدائی حالت میں تھا، تو اس وقت مولانا بھی مودودی کے بہت قد ہوتے تھے، مولانا منظور احمد صاحب چریوٹی، تو مرید حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے تھے، میں بھی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کا مرید تھا۔ تو مجھے بھی ایک دو دفعہ کہا کہ یہ جماعت بڑی منظم ہے، بہت اچھا کام کر رہی ہے۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ مجھے دعوت دیتے ہیں تو اس سے بہتر یہی نہیں کہ حضرت کو دعوت دیں، حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کو، تاکہ سارے مرید ہی ساتھ آ جائیں۔ کہ نہیں، مولانا لال شاہد صاحب اختر نے ان کو عجیب و غریب غلط حوالے بتا کے تو ان کو ایسا پکا کر دیا وہ ہماری بات سننے کو تیار نہیں۔ چند ماہ بعد مولانا سفر پر چلے گئے باہر، تو یہ مصر سے فتویٰ لائے کہ حیات مسیح کا منکر کافر ہے، انہوں نے شاید بھی کیا۔ وہ جب لائے تو میں نے ان سے یہ کہا کہ اچھا آپ اس فتوے پر مودودی صاحب کے دستخط کروا دیں تو میں مودودی جماعت میں شامل ہو جاتا ہوں۔ جب وہ کیسے نہیں کرے گا؟ کرے گا، ٹھیک ہے آپ کرا لیں، میں مودودی بن جاؤں گا۔ مولانا کہنے کہ ٹھیک ہے، میں ایک دن کے بعد جانا ہے لاہور، پھر اس سے ملوں گا۔ مولانا پھر جب آئے اس کو گالیاں دے رہے تھے، وہ تو بڑا بے ایمان ہے، واقعی حضرت لاہوری رحمۃ اللہ کی نظر جو ہے نا وہ بہت دور تک پہنچی ہے، بڑا طویل آدمی ہے۔ کہتے ہیں کہ وہ تو بالکل حیات مسیح کا قائل ہی نہیں ہے، وہ دستخط تو گجا کرتا، وہ تو کہتا ہے مجھ سے لڑنے لگا اس مسئلے میں۔ تو میں نے کہا حضرت جو کچھ سمجھتے ہیں نا، بڑے جو سوچ کہتے ہیں وہ بڑی سوچ سمجھ کے بات کرتے ہیں۔ تو اس لیے اب حیات مسیح علیہ السلام کے لیے بر رافع اللہ علیہ بالکل صاف قطعی نص موجود ہے، لیکن یہ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ خلفائے راشدین، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کے فیصلے بھی اسلام میں قانون قرار نہیں پاتے جو انہوں نے قاضی کی حیثیت سے کیے تھے۔ بالکل یہی بات وہ منکر حدیث کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضور پاک کے جو حدیثیں اور فیصلے ہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے حاکم کے فیصلے ہوتے ہیں، اس کی زندگی میں نافذ ہوتے ہیں، بعد میں نافذ نہیں رہتے۔ تو یہ حضور پاک نے فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، لیکن یہ اس کے برعکس کہہ رہا ہے
ان سب سے بڑھ کر عجیب بات یہ ہے کہ بسا اوقات صحابہ رضی اللہ عنہ پر بھی بشری کمزوریوں کا غلبہ ہو جاتا تھا اور ایک دوسرے پر چوٹیں کر جاتے تھے۔ ابن عمر نے سنا کہ ابو ہریرہ وطر کو ضروری نہیں سمجھتے، فرمانے کہ ابو ہریرہ جھوٹے ہیں۔ حضرت عائشہ نے ایک موقع پر انس اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کے متعلق فرمایا کہ وہ حدیث رسول کو کیا جانے، وہ تو اس زمانے میں بچے تھے۔ حضرت حسن بن علی نے ایک مرتبہ شاید و مشہود کے معنی پوچھے تھے، انہوں نے اس کی تفسیر بیان کی، عرض کیا کہ ابن عمر ابن زبیر تو ایسا ایسا کہتے ہیں، فرمایا وہ دونوں جھوٹے ہیں۔ حضرت علی نے ایک مرتبہ حضرت مغیرہ بن شعبہ کو جھوٹا قرار دیا۔ عبادہ بن صامت نے ایک ایسا مسئلہ بیان کرتے ہوئے مسعود بن اوس انصاری پر جھوٹ کا الزام لگایا، حالانکہ وہ بدری صحابہ میں سے ہے۔ دیکھیے وہ یہ کہہ دیتے ہیں پھر کہ جی ایسے حوالے ملتے ہیں کتابوں میں۔ اولاً تو یہ شاذ قسم کی روایتیں ہوتی ہیں۔ میں نے پہلے بھی یہ بات عرض کی تھی، اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھے کہ صرف الفاظ سے فیصلہ کبھی نہیں ہو سکتا، ان شخصیتوں کو دیکھنا پڑتا ہے کہ یہ الفاظ کن شخصیتوں کے بارے میں استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ظالم کا لفظ بڑے سے بڑے کافر کے لیے بھی قرآن میں آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے، یونس علیہ السلام کے لیے بھی استعمال ہو رہا ہے۔ عصیان کا لفظ بڑے سے بڑے کافروں کے لیے بھی آیا ہے اور آدم علیہ السلام کے ساتھ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن کیا دونوں جگہ اس کا معنی ایک ہی لیا جائے گا؟ بالکل نہیں، بلکہ خود ساتھ ہی قرآن نے پھر عصیان کے آگے وضاحت کر دی کہ اس سے مراد نسیان ہے، وہ نہیں جو کافروں میں ہے، کیونکہ آدم علیہ السلام کی ساری زندگی ایک طرف ہے، اب کسی ایک لفظ پر کسی زندگی کا فیصلہ کر دینا اور باقی اس کی زندگی ساری کو ایک طرف رکھ دینا، یہ بات غلط ہے۔ اس لیے لغوی طور پر یہ معنی لینے یہ بات غلط ہو جاتی ہے۔ دیکھا یہی جاتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام جو ہے ان کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے، صحابہ کے کتنے فضائل ہیں جو اس شاذ روایت کے خلاف ہے، تو اس لیے ان متواتر فضائل کو چھوڑ کر ایک شاذ روایت کو اٹھا کر آگے اچھالتے پھرنا یہ کوئی علمی طریقہ نہیں ہوتا۔ تو اس لیے اس نے یہی کیا ہے، یہی وہ غیر مقلد کرتے ہیں تاریخ خطیب میں، جو شاذ روایت تھی، جتنا آدمی بڑا ہوتا ہے نا، جس طرح اس کے دوست زیادہ ہوتے ہیں اس کے دشمن بھی ہمیشہ زیادہ ہوتے ہیں۔ اب پورے 72 فرقے امام صاحب کے دشمن تھے، کیونکہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دین کو مدبر فرما دیا تھا۔ مدبر ہونے سے پہلے وہ اپنی شرارت دین کے نام سے لوگوں کو سکھاتے رہتے تھے، اب ایک مدبر شکل سامنے آ گئی، اب وہ بار بار جو چاہے کریں، لیکن دین ایک محفوظ قلعے میں محفوظ ہو گیا۔ اس لیے پورے 72 فرقوں کو آپ پر غصہ تھا کہ انہوں نے یہ کیوں وسع کر دیا، ہمیں بد دینی پھیلانے کا موقع ہمارے لیے نہیں رہا۔ اور یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اسماعیل سلفی نے بھی اپنی کتاب میں لکھا ہے، شاہ ولی اللہ اور تحریک آزادی فکر میں، کہ ہر قسم کے فتنے کوفہ میں ابھر آئے، معتزلہ وہاں تھے، خارجی وہاں تھے، رافضی وہاں تھے، جہمیہ وہاں تھے، لیکن ان سے بچنے کا اس وقت ایک ہی طریقہ تھا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کر لی جائے۔ یہ خود وہ غیر مقلد لکھ رہا ہے کہ امام ابو حنیفہ اور ائمہ کی تقلید سے لوگ اہل بدعت کے فتنوں سے محفوظ ہو گئے، لیکن اپنی آگے شرارتہ فکرہ یہ لکھتا ہے، ہاں آپس میں جو محبت رہنی چاہیے تھی وہ نہیں رہی، آپس میں حربی شافی لڑتے رہے۔ یہ پانچوں انگلیاں ایک جیسی تو نہیں ہوتی نا۔ ٹھیک ہے کہ بعض ایسے ان میں سختی بھی کرتے ہیں لوگ، لیکن اصل جو ہمارا مسلک ہے وہ تو یہی ہے کہ سارے کے سارے مصیب ہیں۔ چاروں ائمہ اور ان کے مقلدین کے اعمال اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے، ایک ایک اجر سب کو یقین ملے گا، اور دوسری اجر کے چاروں امیدوار ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمیں ملے گا، شافی کہتے ہیں ہمیں ملے گا دوسرا اجر، لیکن عمل کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں، اور ایک صرف عمل کا قبول ہونے، ایک اجر کے ملنے میں کوئی شک نہیں ہے، تو یقینی ہے۔ اور دوسرے اجر کی امید ہے سب کو۔
تو اس لیے اگر کہیں وہ جیسے آج کل ہوتا ہے کہ تھوڑا سا اختلاف بھی علماء میں ہو جائے تو اس کو اچھالا جاتا ہے، اور خود وہاں اسمبلی میں ایک دوسرے پر کرسیاں بھی مارتے ہیں اٹھا اٹھا کے، اور ٹانگوں ہاتھوں سے پکڑ کر باہر بھی پھینک آتے ہیں، لیکن وہ اختلافات ان کو نظر نہیں آتے، یہ کہتے ہیں کہ علماء میں اختلاف کیوں ہے، علماء میں اختلاف کیوں ہے۔ تو اس قسم کا یہ جو اس نے سارا اکٹھا کر دیا ہے، اب جو صحابہ کا دشمن ان کو پڑے گا تو وہ سمجھے گا نا کہ معاذ اللہ وہ بالکل ہماری سطح پر ہی تھے، جیسے ہم لڑتے ہیں تو وہ ٹکار ایک دوسرے سے کرتے ہیں، وہ بھی سارے اسی سطح پر تھے، ان کی ساری خوبیاں قرآن پاک میں جو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ آ گیا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے کر رہا لہم الکفر والفسوق والعصیان فرمایا، وہ ساری چیزیں نظر انداز کر کے صرف اپنے لیے جس طرح مرزا گالیاں دیتا رہا ساری عمر بکتا رہا۔ اب جب لوگوں نے کہا کہ بھئی یہ گالیاں بکنا کوئی شرافت ہے، تو قرآن نے بھی تو ظلیم کہا ہے نا، اب وہ ظلیم کا لفظ اٹھایا کرتے ہیں۔ اوسس بدر اللہ، یہ حضرت صدیق اکبر نے جو کہا تھا، تو اس قسم کی باتیں جو ہے وہ لوگ اٹھایا کرتے رہتے ہیں، حالانکہ ظلیم کا معنی لغت میں یہی لکھا ہے کہ جس کا نسب ثابت نہ ہو، اور واقعی جس کے بارے میں کہا گیا تھا نسب ثابت تھا ہی نہیں، تو اس کا اگر بتا دیا اللہ تعالی نے کہ یہ اس کا نسب ثابت نہیں ہے تو اس میں کون سا حرج ہو گیا؟ اسی طرح امسس بدر لات جو ہے، اس کا بھی وہ بدر کا ترجمہ وہی کرتے ہیں شرمگاہ کہ جیسے وحید الزمان نے لکھا ہے غیر مقلد ترجمہ، امسس بدر لات یا لات کا ٹنا چوس۔ حالانکہ یہ ایک محاورہ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے بکواس بند کرو۔ چنانچہ عرب میں باقاعدہ شعراء کی قسمیں بیان کی ہے کہ بدر الشعراء، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ بکواس زیادہ کرتا ہے اپنے شعروں میں، یہ نہیں کہ بالکل وہی معنی ہوتا ہے جو مراد لیتے ہیں۔ جس سے ایک شاعر ہندوستانی میں چرکی، اس کا تخلص تھا چرکی، دیوان بھی چھپا اور دیوانے چرکی، وہ ہر شعر میں گندگی کا لفظ ضرور لاتا تھا، کوئی بھی شعر بنائے اس میں گندگی کا ذکر ضرور کرتا تھا شیعہ۔ ایک دن شاعر اکٹھے ہوئے کہ آپ کوئی ایسا شعر تو زندگی میں بنا جائے جس میں گندگی کا ذکر نہ ہو۔ سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں، سنبھل کر بیٹھنا ٹٹی میں نہیں یہ کار طفلانہ، گرجتا گونجتا کس شان سے آتا ہے پاخانہ۔ تو سب نے مل کر کہا کہ اس کو مصرع کوئی ایسا دو جس میں یہ گندگی ساتھ نہ ملا سکے۔ تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مصرع کوئی دے تو اس کے ساتھ ایک مصرع ملا کر شعر بنایا جاتا ہے، جیسے زیب النساء کے بارے میں مشہور واقعہ نا کہ وہ شیعہ بادشاہ کے ایک آ گیا زیر میں مصرع، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود، آج تک تو بنا لیتے ہیں جا لیے درے ابلک، اب اس پر کوئی دوسرا مصرع ہو جائے تاکہ یہ مصرع محفوظ ہو جائے، شعر بن جائے۔ سارے فارسی شاعر درباری عاجز آ گئے، اس نے دوسرے ملکوں کو بھیج دیا۔ دہلی کے دربار میں بھی ہر آدمی کی زبان پر یہی کہ اس کے ساتھ کوئی مصرع جوڑو، کسی سے نہ جڑا۔ تو یہ زیب النساء کے بھائی بھی دربار سے اٹھ کر آئے تو یہی گنگناتے آ رہے تھے، درے ابلک کسے کم دیدہ موجود۔ یہ غسل کر کے کپڑے پہن کے سرما لگا رہی تھی، تو ادھر سے وہ جب آئے تو اس نے فوراً کہا مگر اشک بتانے سرما آلود، کہ کسی محبوب کا وہ آنسو جو سرمے سے ملا ہوا ہے وہ ابلک ہوتا ہے، کیونکہ آنسو سفید ہوتا ہے اور سرما سیاہ ہوتا ہے، اس لیے وہ چتکبرا موتی بن جاتا ہے۔ اب انہوں نے وہ بھائیوں نے سنا، وہ چلے گئے، انہوں نے لکھ کر بھیج دیا، اس نے کافی انعام بھیجا اور کہا کہ ہم اس کو ملنا چاہتے ہیں، وہ شاعر کون ہے؟ تو اس کا